अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर होगी गुफ्तगू, पहले डाल लेते एक नज़र उन पर। भारत सियाचिन से अपनी फौजें वापस बुलाएं, पाकिस्तान का मुतालबा। कराची में तशद्दुद की नई लहर, एक दिन में 15 अफराद निशाना बन गए। क्या ऑपरेशन नर्म पड़ने लगा है? LPG केस का फैसला, पहले होने वाले मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान के जरिए भेजा जाने वाला अमरीकी जंगी सामान अफगानिस्तान में ही रोक लिया गया। ट्रक ड्राइवरों को खतराक लाहक हैं, पेंटागन। ये हमारी जुज़वी कामयाबी है, तहरीक इंसाफ का दावा। मर्दमशुमारी करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को समरी भेजी है और खुर्शीद शाह ने खत। जी, अब हम भारत से मुतालबा किया है शामी साहब, सरताज अजीज साहब ने कि सियाचिन से अपनी फौजें निकाल लें। नहीं, मुतालबा तो दुरुस्त किया है। देखिए, भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि वो पाकिस्तान से पुरअमन तौर पर रहना चाहता है और पाकिस्तान जो है उसी का मामला जो है एग्रेसिव है। तो भारत को भी एक सबूत देना चाहिए। ये रात के अंधेरे में सियाचिन में भारत की फौजें आ गई थी, ठीक, और एक शबखून मारा था उन्होंने। उसमें पाकिस्तान जो है उसके भी अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं वहाँ, और हिंदुस्तान के भी अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, हिंदुस्तान के कुछ ज़्यादा खर्च चुके हैं हमसे। तो अब ये एक दीवानगी है वहाँ फौजों को इकट्ठा रखना, जमा रखना। और अब जो माहौलियात के माहिर हैं वो बताते हैं कि इससे ये ग्लेशियर्स जल्दी से पिघल रहे हैं, जो एक्टिविटी जो फौजी उनके ऊपर बैठे हुए हैं, और पानी की जो ज़खायर जो हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे, जो मुश्तरका है हमारे। ये मुश्तरका है, मतलब हमारी तो यानी शहरक है वो, इस लिहाज से यानी आब हयात है हमारे लिए। और दरिया सिंध का पानी जो है वहीं से आता है, ठीक, बड़ा हिस्सा उसका। तो ये मुतालबा उन्होंने दुरुस्त किया है। भारत को अपनी नीयत जो है ठीक करनी चाहिए और कोई सबूत देना चाहिए, पेशकदमी करे इसमें। तो अगरचे मनमोहन सिंह ने तो कहा है कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान जो है वो भारत से जंग नहीं जीत सकता। अब मैंने समझ में नहीं आ रही उन्हें ये बात क्यों कही है। इलेक्शन कैंपेन है तो क्या उनकी जिंदगी के खुदा न खास्ता खात्मे की कोई दुआ मांगनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो है उसको इंडिया से जंग जीतने का कोई मंसूबा नहीं है, उसका ना कोई इरादा है। और कोई पाकिस्तानी बकायमी होशो हवास ये नहीं समझ सकता कि इंडिया जो है उससे 7 गुना बड़ा मुल्क है, उसको फतह करेगा। बिल्कुल। और फतह करके क्या करेगा? हाँ। पाकिस्तान की जितनी तैयारी है वो अपने दिफा के लिए है, ठीक, जारहियत के लिए नहीं। जारहियत के लिए तो आपको कई गुना ताकत चाहिए अपने हरीफ से। और पाकिस्तान भारत से पुरअमन तौर पर रहना चाहता है। हाँ, ये बात हम करते रहते हैं। जो तस्फिया तलब मामलात हैं उनका तस्फिया कर लिया जाए। कश्मीर का मसला हल करने की कोई सूरत हो, नहरी पानी के ऊपर जो इख्तलाफात हैं उनको रफा किया जाए। तो ये सिर्फ इख्तलाफ की बात है, उसको रफा करने की बात है, जंग की बात नहीं। वैसे सरताज अजीज साहब ने आउट ऑफ नोवेयर ये बयान दिया, कोई टाइमिंग पूछा होगा किसी ने सवाल, उन्होंने जवाब दे दिया। हाँ। तो जवाब ये तो इसी तरह होता है ना, जब सवाल किया जाए तो मुनव्वर हसन साहब भी तो यही कहते हैं ना, मुझसे सवाल किया गया तो सवाल जो किया गया जवाब उन्होंने दे दिया होगा। हाँ। तो बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि भारत जो है वो भी पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकता, ठीक। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश नहीं है कि भारत पे हमला करे या उसको फतह करे। ये अब दोनों को को एग्जिस्ट करना है, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की सरहदों
ان کا احترام کریں اور دوست بن کے رہیں. ویسے شاہ صاحب اس طرح کے مطالبوں سے سیاچین سے بھارت نکلے گا تو نہیں؟ بات تو کہتے رہنا چاہیے نا, اس میں کیا ہے. اب تو کشمیر سے نہیں نکل رہا معاملے بات کرنے سے, تو اس کا مطلب بات کرنی چھوڑ دیں. ٹھیک, دیکھیے بات تو ہم کرتے رہیں گے نا اپنی. جی شام صاحب, کراچی میں جو خبریں ہیں وہ کچھ اچھی نہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں کہ ایک دم ایسے کر لگتا ہے کہ جیسے لیٹ لوز ہو گئے ہیں ٹارگٹ کلرز. دیکھیے کراچی میں حالات بڑے خراب ہیں, اور یہ لوگ بہت پھیلے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں ہیں. ان کا تعاقب کرنا پڑے گا مسلسل. ابھی تو وہاں سٹریٹ کرائم بھی ہو رہا ہے, اور جناب پرس چھینے جا رہے ہیں, موبائل چھینے جا رہے ہیں, گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں درست ہیں. اور یہ جو ٹارگٹ کلرز ہے, خاص طور پر فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلرز, یہ بھیڑیوں کی طرح پھر رہے ہیں, اور ایک فرقہ دوسرے کو نشانہ بناتا ہے, دوسرا فرقہ پہلے کو نشانہ بناتا ہے. دیکھیں جو عوام ہے نا, ان کے درمیان منافرت نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی فسادات نہیں ہو رہے. یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, چھپ کر وار ہو رہے ہیں. یہ دہشت گردی ہے, اور اس وقت رینجرز اور پولیس لگے ہوئے ہیں, سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں. ان کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, حوصلہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو مزید وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے. قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے, اور ان کا ایک ایک شخص کو چن چن کر جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جائے گا, تب بات. اور حوصلہ, بہت سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بھائی بند بھی حوصلہ چھوڑتے ہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یہ علاج جو ہے نا, ٹی بی کا علاج جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایسپرین کھائی اور علاج ہو گیا. لیکن شام صاحب بیچ میں ایک سکون کا وقفہ آیا تھا. ایسا ہی ہوگا, یہ دبک جائیں گے, پھر حملہ آور ہوں گے. کوئی ایک دو نہیں ہے, سینکڑوں میں ہیں, ہزاروں میں ہیں, اسلحے جمع کیے ہوئے ہیں, عزائم بڑے خوفناک ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ بھی کارساز ہے, اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بھی اپنا اب چوکس ہو کر کام کر رہی ہے. یہ سوئے ہوئے ادارے جو ہیں اور تھکے ہوئے ادارے جو ہیں, انہوں نے یہ ہمیں اس یہ نوبت تک پہنچایا ہے. اب ہم بیدار ہو رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اب مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو شام صاحب جو اگر وہ جو اتفاق رائے تھا کل الطاف حسین صاحب کی تقریر سے, وہ اتفاق پولیٹیکل جو کنسنسس تھا وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اونچ نیچ رہے گی. اچھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس آپریشن میں تعاون نہیں کریں گے. ان کے لیے بھی مشکل ہے, وہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے, ایک قدم دائیں دو قدم بائیں, یہ کرتے رہیں گے وہ. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اسی طرح کرتے رہنا چاہیے. جی ٹھیک. شام صاحب اگلی خبر ہے, اور وہ ہے بڑی دلچسپ, اور ہم بریک کے اگرچہ قریب آ گئے ہیں, اور وہ ہے ایل پی جی کیس کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا. 10 سال پرانا معاہدہ جو تھا وہ آج انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں تھا. ہاں, یہ ایل پی جی کیس جو ہے, یہ میں نے خواجہ آصف صاحب اس میں پٹیشنر تھے, اور انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی. آج میں سن رہا تھا الیکٹرانک میڈیا پہ بول رہے تھے, جناب گویا کرپشن جو ہے اس کا سراغ لگا دیا گیا اور کلا کما کر دیا گیا, پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے تھے. اور میں سن رہا تھا اور حیرت کر رہا تھا, حیرت زدہ تھا کہ خواجہ صاحب بات کیا کر رہے ہیں, اور ان کے جو لیڈر ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ملک کی اکانومی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, بالکل وہ کس طرح سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں, یہ رتب و جابس جو ہے. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس فیصلے کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے ایل پی جی کیس کے حوالے سے. تو شامی صاحب آپ بتا رہے تھے. دیکھیے ایک تو قانونی پہلو ہے معاملات, جی تو ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم اس پر آنکھیں بند کر کے تو تبصرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک, میرے خیال ہے اس کا ریویو جو ہے داخل ہوگا. اچھا, نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی, وہ پھر اس میں نقطے اٹھائیں گے جو وکیل ان کے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوئے. ٹھیک, میں قانونی طور پر بات نہیں کر رہا اس وقت. اچھا, دیکھیے یہ 2003 میں معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ ایک کمپنی تھی, اور ایک سوئی سدرن گیس کمپنی. یہ جو ایل پی جی ہے نا, پہلے ہم سمجھے ایل پی جی کیا ہے.
ٹھیک یہ جو گیس کے کنویں ہیں نا، کئی جگہ سے تو گیس برآمد ہوتی ہے صرف سی این جی، ٹھیک ہے اور کئی جگہ سے دوسرے کیمیکلز بھی اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو پیوریفائی کرنا پڑتا ہے یا ان سے الگ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے جو ایل پی جی جو ہے، سوئی گیس کی، جیسے نیچرل گیس کی. ہاں جیسے نیچرل گیس کی. اب یہ جو بدین میں جو گیس ہے نا سندھ میں، جی اس وہاں سے ایل پی جی بھی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی 1988 سے یہ یہاں کنویں جو ہیں وہاں سے گیس برآمد ہو رہی ٹھیک ہے. ہے. اور جو کمپنی جو گیس نکال رہی ہے وہ ہے یونین ٹیکسس، امریکن کمپنی ہے. ٹھیک ہے. تو جب پتہ چلا یہ کہ اس سے ایل پی جی بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کو کہا گیا حکومت کی طرف سے، اس کو کہا گیا کہ آپ اس میں سے اس کا بھی پلانٹ لگائیے. ٹھیک. تو یونین ٹیکسس اس انویسٹمنٹ پر آمادہ نہیں ہوئی. ٹھیک. انہیں کہا یہ بڑی ایک ہائی ٹیک معاملہ ہے یہ، اور اس میں رسک ہے، ہم اس میں نہیں لگانا چاہتے. پھر سائز آف دا انویسٹمنٹ بھی کافی. 1988 سے 1997 تک یہ گیس جو ہے اسی طرح سے ٹھیک. ہوتی رہی. تو معاملہ پھر آگے 1997 سے پھر یہ 2003 آ گیا. ٹھیک. یونین ٹیکسس نے اس میں دلچسپی نہیں لی. اب 3 دفعہ ٹینڈر ہوا ہے اس کا. اچھا. ٹھیک ہے نا، کبھی تو کوئی بیڈر آئے نہیں، پھر ٹینڈر ہوا، پھر ٹینڈر ہوا، اور 7 بیڈرز میں نے، میرا خیال ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے کوالیفائی کیا. ٹھیک ہے. اور کوالیفائی کرنے کے بعد جب بڈ دینے کا موقع آیا تو کسی نے بڈ نہیں دی، ایک بیڈر تھا صرف، اچھا. اور وہ یہ کمپنی ہے ٹھیک. جام چولو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ. اب اس کمپنی کو وہ پلانٹ لگانے کی اجازت مل گئی یا لائسنس مل گیا. اس نے کوئی $100 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پلانٹ لگایا تاکہ ایل پی جی جو ہے وہ اس کو پیدا کیا جا سکے، ٹھیک. الگ کیا جا سکے گیس سے. اب جب وہ کام شروع ہو گیا، اس کے بعد بھی پھر ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں، کو $50 ملین ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بعد میں بھی لگایا. کوئی ٹوٹل $150 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. اب جب ایل پی جی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے تو اب اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو عزلوئے معاہدہ اس کمپنی کو حق حاصل تھا کہ جو اپنی ایجنسیاں جس کو چاہے دے دے. ٹھیک. اب اس نے ایجنسیاں جو ہیں مختلف، جو ہمارے لوگ 4 سے 6 کروڑ روپے درکار تھے ایجنسی لینے کے لیے، ٹھیک ہے. اور لائسنس چاہیے تھا اوگرا سے. تو لائسنس مختلف 52 لوگوں نے، یا جو ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے لے لیے، انہوں نے ایجنسیاں لے لی، اور ان کی لسٹ بھی سامنے آ لسٹ بھی سامنے آ گئی. بالکل. تو دیکھیے اب ان میں جرنیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، یعنی بزنس مین بھی ہیں. ٹھیک ہے. جس نے مناسب سمجھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کچھ اس نے جو مالک ہیں کمپنی سے ان کے ساتھ کو اثر و رسوخ کا تعلق استعمال کیا ہوگا اور ایجنسیاں لے لی. اب ہم اس کا ہم کہتے ہیں ایل پی جی کوٹا کیس. ہاں. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کوٹا کیا ہے. کوٹا تو وہ ہوتا ہے جو سرکار دیتی ہے کسی کو. ٹھیک. یہ تو سرکار کا معاملہ نہیں، یہ تو ایجنسی ہے بھائی. تو اب جب یہ کام شروع ہوا 2003 میں، یہ جناب کام شروع ہوا، اور 2011 میں 8 سال کے بعد خواجہ آصف صاحب نے درخواست ڈال دی اس کے خلاف کہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اور 2013 میں اس پہ فیصلہ ہو رہا ہے. ٹھیک. گویا 10 سال مکمل ہو گئے. آپ اب غور کیجئے، اور یہ فیصلہ بھی ہو رہا ہے، یعنی کوئی فریق متعلقہ نہیں تھا، نہ جس کمپنیوں کے سے معاہدہ ہوا وہ گئی عدالت میں، اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس بنا کر خواجہ آصف صاحب پہنچ گئے. ٹھیک. اب اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حالات پہ غور کرتے تو خواجہ آصف کو شوکاز نوٹس جاری کرتے اس بات پر. اچھا. وہ کیوں؟ کہ آپ کیوں اس طرح جو انویسٹ کرنے والے ہیں ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں اپنے سیاسی معاملات کی وجہ سے. ٹھیک. انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ اس کمپنی نے ایک سیاسی پارٹی کو فنڈز بھی دیے الیکشن میں. تو سیاسی پارٹی کو فنڈز دینا گناہ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو بیرون ملک سے پیسے لوگ لے کے آ رہے ہیں. بالکل. اور اندرون ملک تو کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے فنڈز اکٹھے نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانی سے اور ملک کے اندر رہنے والے.
تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ آمریت میں جرم ہو سکتا ہے، جمہوریت میں جرم نہیں ہے۔ پھر ان کی پارٹی کو نہیں دیے ہوں گے؟ ان کو بھائی دیکھیے، اب یہ درخواست پیش کر دی، اب اس کی سماعت شروع ہو گئی، تو یہ ایک انویسٹمنٹ انفرینڈلی ایٹیٹیوڈ تھا یہ خواجہ آصف صاحب کا۔ ٹھیک ہے، ہم پوری دنیا میں ہوکا لگا رہے ہیں کہ آؤ، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ انویسٹ کرو، ٹیکس کی چھوٹ دیں گے، سورس نہیں پوچھیں گے۔ جو ملکی انویسٹ کرنے والے ہیں ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں اور درخواستیں ڈال رہے ہیں۔ اب کورٹ جو ہے اس میں یہ کیسا ہے، وہ قانونی نکتے ہیں، اس پہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، میرا نہ ہمارا یہ موضوع ہے۔ دیکھیے، جو انتظامی معاملات ہیں نا اور جو سیاسی معاملات ہیں ان میں 2 جمع 2 4 نہیں ہوتے، ٹھیک، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ابھی آپ ایمنیسٹی اسکیم لا رہی ہے گورنمنٹ، ہاں، جس میں کہہ رہی ہے کہ جناب اگر آپ 2.5 کروڑ تک کی انڈسٹری لگائیں گے، کاروبار کریں گے اور 5 آدمیوں کو ملازمت فراہم کریں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا سورس۔ ٹھیک ہے، اب ایک صاحب چلے جائے کورٹ میں، وہ کہے کہ جناب یہ انکم ٹیکس کے قانون کی خلاف ورزی ہے، ہم نے تو پیسوں پر ٹیکس دیا ہے، جو لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے ان کو یہ رعایت دے رہے ہیں، ٹھیک بات، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر یہ اسکیم کہاں جائے گی؟ اگر کورٹ لیگلسٹک ویو لے لے تو یہ پالیسی جو تھی دری کی دری رہ جائے گی۔ ٹھیک بات، حکومت فیصلہ کرتی ہے ایک وسیع تر تناظر میں، انسینٹیو دیتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، اس کے قانون کی تکڑی میں تولا نہیں جاتا۔ اب این آر او کو تولا نا، بالکل، نتیجہ کیا نکلا؟ 4 سال اس ملک کی سیاست پلوٹ ہوئی، بالکل ہوئی، اور اس کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلا، وہیں ٹائیں فش۔ ہاں، اور یہ بات ہم بار بار عرض کرتے تھے، بالکل، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو اب جب یہ ساری صورتحال ہے، اربوں روپے، کوئی 15 ارب روپے تو وہ کہتے ہیں ہم دے چکے رائلٹی کی مد میں، اور 32 ارب کو دے چکے ہیں، اور کوئی اپنے واجبات کی مد میں، اور کچھ دے چکے ہیں 15 ارب 17 ارب کے قریب ٹیکسز کی مد میں۔ یہ اربوں میں رقوم ہے۔ لیکن یہ 22 ارب کا لاس بھی تو دیا، کس کو؟ یہ پریزمپٹیو بات ہے کہ اگر کیلکولیشن یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی، نہیں، دیکھیں نا، اب یہ تو ہمیشہ ایکس چکر کو اب مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں حبیب بینک کی قیمت اتنی ہے، آج اس کی قیمت اتنی ہوگی، اس لیے جناب جو اس کی پرویز مشرف نے دے دیا کوڑیوں کو بھاؤ۔ کوئی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں مسلم کمرشل بینک جو ہے نواز شریف صاحب نے دے دیا کوڑیوں کے بھاؤ، اور میں ان سے کہتا ہوں بھائی صاحبان، جو قیمت اس وقت مارکیٹ میں لگی اس کے مطابق ڈی نیشنلائزیشن ہو گئی۔ ٹھیک بات، تو آپ اس طریقے سے مفروضوں پہ نہیں جاتے، لیکن آپ اس لیے چیزوں کو سمیٹتے ہیں۔ اور ابھی تو جو پلانٹ لگا ہوا ہے، عدالت کے فیصلے سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو حکومت کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، آپ ایک نیشنلائزیشن کی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو پالیسی بنانا عدالت کا کام نہیں ہے۔ ہم تو نیشنلائزیشن کے ڈسے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں کس چکر میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو ہم ڈی نیشنلائز کرنے جا رہے ہیں ہر چیز کو۔ شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات ہو رہی تھی ایل پی جی کیس کے حوالے سے، تو ایک سوال شام صاحب ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو کوٹا جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو پھر بٹوین 2 پرائیویٹ پارٹیز ایک معاملہ تھا۔ پارٹیز ہے، جیسے کوئی یہ آپ ٹیلی ویژن، سونی ٹیلی ویژن والے ہیں، وہ کسی کو آپ ایجنسی دے دیں۔ ٹھیک ہے، ایک موٹر سائیکل بنانے والے ہیں یہاں، وہ کسی کو اپنی ایجنسی دے دیں۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ پیپسی والے، کوئی کوکا کولا والے، کسی کو ایجنسی دے دیں۔ ہماری یہ جو دوسرے جو ہے پانی بناتی ہے، یہ کس کو ایجنسی دے دیں۔ تو یہ پرنسپل ایک کیس میں بھی تو اپلائی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ کون سا قصہ؟ ارسلان ورسس ملک ریاض صاحب، انہوں نے کہا تھا ہاں یہ 2 پرائیویٹ پارٹیز کا کیس، پرائیویٹ پارٹیز کا کیس ہے۔ ہاں، تو بھائی پھر اصل میں اب یہ تو پھر دیکھیں نا، فقہی معاملات کا پھر فائدہ تو ہوتا ہے نا علماء کرام کو۔ جی، کوئی فقہ جو ہے، ایک کوئی فقہ حنفیہ کے مطابق فیصلہ کر دے، ٹھیک، چاہے فقہ جعفریہ کے مطابق فیصلہ کر دے۔ ٹھیک، تو ہمارے یہ جو ہمارے جج جو ہیں جی جی، وہ بھی تو مفتی ہوتے ہیں نا، فقی ہوتے ہیں نا،
تو فقاہت کا کچھ نہ کچھ تقاضا تو ہوتا اپنی جگہ. لیکن ابھی ایک مجھے دوست نے بتایا کہ دیکھیے انہوں نے 15 ارب رائلٹی دی ہے گیس کو, 32 ارب کاسٹ آف گیس دی ہے, ٹھیک اور 12 ارب سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں دی ہے قومی خزانے کو. ٹھیک ہے. اور کوئی کم و بیش یہ 5 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر رہی ہیں اس گیس سے. بالکل. لیکن دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے اب خواجہ آصف صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں بھلی صاحب, وہ آصف بھلی, وہ انہوں نے مجھے آئے کہنے لگے جناب خواجہ آصف صاحب جو ہیں سیالکوٹ سے, انہوں نے اپنا مکان جو ہے جو کئی کنال پر مشتمل ہے اس کو کمرشلائز کرا لیا ہے. ٹھیک. اور اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کمرشلائزیشن کے اس میں دستاویز پر یا خط پر کہ اس کو نظیر نہیں بنایا جا سکتا کسی اور کے لیے نہیں. ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا یہ ممکن کیسے, تو مجھے لگتا نہیں ممکن ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مجھے اصل کاغذ بھیجے تب میں مانوں گا. اچھا اب ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ ایک اقدام کرتے ہیں اس کو کہتے اور اس کے بعد اس کا دوسرا نتیجہ نکلتا ہے. پرائیویٹ جو بزنس ہے دنیا میں آپ انویسٹمنٹ کیسے مانگیں گے جب اپنے لوکل انویسٹرز جو ہیں آپ سے محفوظ نہیں ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی حد مقرر کرنی پڑے گی کہ کسی بزنس ڈیل کو چیلنج کرنے کا وقت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے. دیکھیے 2 فریق ہوتے ہیں, یا تو ایک فریق عدالت میں جائے. اب اگر آپ 8 سال کے بعد ہڑبڑا کے اٹھیں گے اور عدالت میں درخواست لے کے پہنچ جائیں گے تو پھر تو یہاں جتنے بھی لوگ آئیں گے نا اور کوئی ڈیل کریں گے وہ کپ کپاتے رہیں گے کہ کسی وقت بھی ہمارا معاملہ جو ہے چوپٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان کو تحفظ دینا ہے, اور یہ جو ہماری حکومت ہے نواز شریف صاحب ہیں ان کو غور کرنا چاہیے جو لیڈ کر رہے ہیں ملک کو. یہ اس طرح کے نقطے اٹھانے سے اور شوشے اٹھانے سے آپ دوسروں کو زج تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے آپ کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے. ٹھیک. شاہم صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے نیٹو سپلائی کے حوالے سے المعروف جو اس وقت چل رہا ہے. امریکہ نے انہوں نے تو اپنی سپلائی خود ہی روک لی. انہوں نے کہا ہماری گاڑیاں جو جا رہی تھی پاکستان کے ذریعے اب ہم نہیں بیچ رہے, انہوں نے ٹرک روک دیے. انہوں نے سمجھا ہوگا کہ بھئی حالات ذرا کلیئر ہو جائیں. نہیں, وہ ڈرائیوروں کے ان کے کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیوروں کو ہمارے پکڑ رہے ہیں. نہیں, ڈرائیوروں کو پکڑ رہے ہیں, پھر وہ ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہے. بالکل. تو ابھی تو یہ ڈرائیور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم وہاں تیل لے کے نہیں جائیں گے خیبر پیکے میں. اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور پھر وفاقی حکومت ابھی تک تو ٹک ٹک دیدم دبدم کشیدم والی بات ہے. کوئی کام تو اسے کرنا پڑے گا, یا تو بلوچستان سے کوئی راستہ کھولے اور یا پھر کو بائی ایئر معاملات اٹھانے کا بندوبست کرے, اور یا پھر معذرت کر لے. ٹھیک ہے. پھر ایران کا دروازہ کھٹکھٹائیں وہ, یا روس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. دیکھیے اصل میں اب وہ خیبر پیکے کے ہمارے جو دوست ہیں نا ارکان اسمبلی اور وہ آ رہے ہیں ارکان کابینہ جی احتجاج کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے. بالکل آ رہے ہیں, اور ان کا یہ حق حاصل ہے. وزیر داخلہ سے بھی ملیں گے, بالکل ان کو وزیر اعظم سے بھی ملنا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. ان کو حق حاصل ہے, اس لیے کہ جو اختیار ہے نا خارجہ امور کا اور دفاعی امور کا طے کرنے کا وہ وفاقی حکومت کا ہے, صوبائی حکومت کا نہیں. صوبائی حکومت اپنی درخواست پیش کر سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے, ملاقات پر مجبور کر سکتی ہے وفاق کو, مگر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کام نہیں کرا سکتی, اس کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتی. تو اس کیس میں لگ نہیں رہا تھوڑا سا ہو رہا ہے یہ کام؟ نہیں, یہ دیکھیے اب یہ تو بار بار ہم یہ عرض کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو بھی ساری صورتحال پر غور کرنا چاہیے. جو چیزیں آج ہمیں بڑی ایک نارمل نظر آتی ہیں اس کے اندر سے پھر اب نارملٹی برآمد ہو جاتی ہے. ٹھیک. احتجاج کا جو حق ہے اس کی اپنی ایک حدود ہے, ان کو ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو سول نافرمانی جو ہے نا اس میں بھی آپ سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, گاندھی جی, قائد اعظم, کسی نے بھی اس طریقے سے یہ نہیں کہا کہ زبردستی آپ نے کار سرکار میں مداخلت کرنی ہے. ٹھیک. تو ہمیں اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے. امریکہ کی جو ڈرون ہے نا, تو ڈرون تو ہمارا اپنا نقصان کر ہی رہا ہے, تو ہم اپنے ایک دوسرے پر بھی ڈرون مارنے شروع کر دیں.
تو ایک حکمت عملی کٹھے بیٹھ کر بنانی چاہیے. دیکھیے جذبات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, جو خودکش حملہ آور وہ ہمارا نقصان کرتے تھے وہ اپنی جگہ ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں بالکل, اور ہم سب کا ان کا سامنا کرنا ہے. شیریں مزاری تو کہتی ہیں ہماری ٹیکٹیکل سکسس ہے یہ امریکہ نے جو اپنے ٹرکس روک لیے ہیں. تو اس میں تو روکنی تھی انہوں نے, کیا کرتا ان کو اندر بھیج دیتا. اب شیریں مزاری جو ہیں اگر ان کی یہ ٹیکٹیکل سکسس ہو گئی ہے تو پھر میں اس میں مبارکباد قبول کر لیں, پھر سیرا باندھ لیں اپنے سر پر. ٹھیک ہے, مطلب ہم کس طریقے سے ایک چیزوں کو غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں. ہمیں وہ تو پڑھی لکھی خاتون ہے, ان کو اس پہ دیکھنا چاہیے. جی شام صاحب, اگلی خبر ہے اور وہ ایک اور حوالے سے, وہ ہے مردم شماری کے. خورشید شاہ صاحب نے بھی خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ مردم شماری کروائیں, اور الیکشن کمیشن نے بھی ایک سمری بھیج دی. اصل میں یہ مردم شماری بھی عجیب مسئلہ ہے. یہ تو ہمارے ہاں پاکستان میں تو بڑا ایک عجیب اس نے معاملہ کیا ہوا. 10 سال کے بعد ہونی چاہیے, لیکن کئی سال مردم شماری نہیں ہوتی. پہلی 51 میں ہوئی تھی میرا خیال ہے جی, پھر 61 میں بھی ہو گئی, بالکل ہوتی رہی. اور ابھی تو یہ جو ہماری آخری مردم شماری ہے یہ 1998 میں ہوئی ہے, 98 میں. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی اور ہم آپ کے سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی مردم شماری کے حوالے سے. شامی صاحب, یہ مردم شماری کہیں ایک نئی بات تو نہیں کہ بلدیاتی الیکشن اس بہانے ملتوی ہو جائیں گے؟ نہیں, اس کا کیا تعلق ہے اس سے. اچھا, مردم شماری اپنی جگہ ہوگی. دیکھیے ہر 10 سال کے بعد ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ مسئلہ بنا ہوا. 1958 میں تو ہم 98 میں 98 میں یہ ہمارے جو ستاج عزیز صاحب تھے انہوں نے پرسویٹ کر لیا تھا, سارے صوبے متفق ہو گئے تھے اور فوج کے ذریعے مردم شماری ہوئی تھی. ٹھیک, کہ اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں تمام وسائل تقسیم ہوتے ہیں آبادی کی بنیاد پر. اچھا, اور نوکریاں ملتی ہیں کوٹا اس کے بنیاد پر, سیٹیں اسمبلی کی اس کی بنیاد پر. ٹھیک, تو میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی ایک دفعہ بڑی اعلیٰ سطحی, میں کہا وزیر اعظم نے, یہ صدر صاحب نے, تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ آپ یہ جو کوٹا ہے نا اور یہ جو یعنی وسائل میں حصہ ہے اس اور نشستیں ہیں, ان کو آپ منجمد کیوں نہیں کر دیتے؟ ٹھیک, یعنی اب تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آبادی کم کی جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے. آپ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آبادی بڑھاؤ, سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی, سیٹیں بڑھ جائیں گی, آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے, حالانکہ جرمانہ ہونا چاہیے جس کی آبادی بڑھے اس کو. ٹھیک, تو اس کو فریز کر دینا چاہیے, اور پنجاب میں اور باقی صوبوں میں, اور تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے آپس میں. ٹھیک, تو آسانی سے مردم شماری ہو جائے گی 10 سال کے بعد. بالکل. اب مختلف علاقوں میں لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اپنے جھوٹے جناب نام لکھواتے ہیں, اور اس سے پورا جو پروسیس ہے اس کا مذاق بن جاتا ہے. ایک بات تو یہ کہ دوسری بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جبکہ نادرا جو ہے اس کا اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے اور اتنی بڑی اس کی مشینری موجود ہے, تو کیا اب مردم شماری کے جو پرانے طریقے ہمیں استعمال کرنے چاہیے یا یہ کام نادرا کے سپورٹ کرنا چاہیے؟ بالکل. تو میری کوشش تھی کہ طارق ملک صاحب کو پوچھوں یہ بات, لیکن انہوں نے فون بند ہے ان کا جی صبح سے ہی. میرا خیال وہ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں رانا صاحب اور یا ان کے کسی اور رانا کا, ان سے بڑے رانے بھی ہیں تو رانا صاحب خود بھی ہیں, ان کا فون نہ آ جائے کہ بھائی اور کوئی استعفیٰ دوبارہ نہ مانگ لیں. تو بہرحال وہ فون بند. میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نادرا کے ذریعے سے بآسانی مردم شماری جو ہے ممکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے شام صاحب, ذرا سوالات. ایک بات ہے, جی جی, ابھی یہ یہاں سے شجاع آباد سے عبد اللطیف صاحب ہیں اخبار نویس ہمارے, جی جی, انہوں نے کہا ہے کہ جناب افتخار چودھری صاحب سے گزارش کریں کہ سروسز ٹریبونل کا جج جو ہے ہمارے ہاں ملتان میں تقرر کر دیں اس کا. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ کام لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کرنا ہوگا شاید, کیونکہ 8 ماہ سے یہ پوسٹ خالی پڑی ہے اور لوگوں کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں.
اور اختر صاحب گجرانوالے سے کہتے ہیں ہم نے یہ ہیڈ لائنز دیکھی ہیں, یہ جو ایل پی جی کیس میں فیصلہ آیا ہے, ہم تو اس بزنس سے وابستہ ہیں, ہم نے ایجنسی ہمارے پاس بھی ہے, ہمارا کیا بنے گا, ہمیں تو لگتا ہے ہمارا روزگار خطرے میں پڑ گیا. بھئی ہاں, اب آپ خاطر جمع رکھیں, یعنی حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے انسینٹیو دے رہی ہے, 5 بندوں کو نوکریاں دو تو 2.5 کروڑ روپے پوچھے گا نہیں, نہ ٹیکس لیں گے اس سے, سورس نہیں پوچھیں گے, اور جو موجود ہیں بیچارے ان کا پتہ نہیں ہے. تو میرا خیال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک صاحب نے یہ SMS کیا ہے کہ پاکستان میں پہلا ایل پی جی پلانٹ پنڈی گھیپ میں لگا تھا, اٹک آئل کمپنی کا فیلڈ اس کے اور حیات محمد خان شیر پاؤ نے اس کا افتتاح کیا تھا. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے, میں تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال یہ ایک میسج ضرور آیا. اور غلام مصطفیٰ مغل صاحب ہیں قصور میں, جماعت اسلامی کے میڈیا ایڈوائزر ہیں ضلع قصور کے, ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جناب یہ جو سرتاج عزیز صاحب مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے, اس طرح کے بیانات سے نا بھارت کے کان پر جو نہیں رینگے گی. ٹھیک ہے, چلیے جناب آپ کی مرضی ہے. مومن نواز صاحب ہیں ہمارے ساتھ لیا سے فون لائن پہ. جی السلام علیکم مومن نام. جناب علی. یار سامی صاحب سے گزارش ہے. ہاں جی. نمبر 1 تو یہ جو ہے نا آلو, پیاز, ٹماٹر اور گندم یہ بھی جمہوری پھلوں میں شامل ہو گئی ہے جو کبھی غریب عوام تک نہیں پہنچتی ہے. جی ٹھیک. نمبر 2 یہ جب آپ ٹاک شو کرتے ہیں تو یہاں کوٹ ٹائی اور پجارے والے ہوتے ہیں, کبھی اس غریب کو بھی کھلا دیا کرے جس کے بچے بھوکے ہوں. جناب ہم تو کبھی ٹاک شو میں اس طرح ہمارے تو مہمان آتے نہیں ہیں. بالکل, ہماری تو کالیں آتی ہیں اور آپ کی کال آ گئی ہے, آپ شامل ہو گئے, آپ شامل ہو گئے ہیں. بالکل. تو یہ مہنگائی کی طرف سے توجہ دینی چاہیے. لیکن میں ایک سوچ رہا ہوں کہ ایک دن پروگرام کیا جائے, یہ جو سبزی ہے نا یہ تو ہم اپنے گھروں میں خود اگا سکتے ہیں, کچن گارڈن, اور چھتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے, یعنی آپ چھتوں کے اوپر مٹی ڈال کے چھوٹی آپ سبزی اگا سکتے ہیں, آپ گندم اگا سکتے ہیں. تو ہمیں جو یہ عادت پڑ گئی ہے نا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں افیمیوں کی طرح دوسروں کو, تو یہ بھی کوئی حکومت کو بھی اس میں غور کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ہمیں کو اپنی دنیا آپ بھی پیدا کرنی چاہیے. شامی صاحب یہ تنویر ہرل صاحب ہیں چنیوٹ سے, اور مدثر صاحب ہیں بھلوال سے ڈسٹرکٹ سرگودا سے, اور یہ شارپ صاحب ہیں, اب انہوں نے صرف شارپ پہ لکھا ہوا اپنا نام. انہوں نے ایک ہی سوال کیا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر نیٹو سپلائی نہ روکیں تو کیا کریں, پھر کس طرح اس پوزیشن سے نکلے؟ وہ بھئی عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اس لیے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. ٹھیک. تو عمران خان صاحب کو دستور نے, قانون نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے. جس طرح اب وہ کل کہیں کہ بھئی ہم نے جناب سودی نظام ختم کرنا ہے, تو بینکنگ تو ان کے ماتحت نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے ان کو اپنے دائرے میں کام کرنا ہے, اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. ٹھیک. اپنی بات کو پہنچائیں, اپنے دباؤ کو بڑھائیں, اور وفاقی حکومت کو مجبور کریں کہ ان کی بات سنیں. ذکی اللہ خان صاحب ہیں راول پنڈی سے. جی السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, اور جنرل سیل ٹیکس کے حوالے سے اتنا سخت کنفیوژن ہے کہ اب گورنمنٹ نے ایک نیا مالی سال ہے, اس میں یہ کیا ہے کہ 19% اگر کوئی مینوفیکچر ریٹیل پرائز پر پرائز نہیں ڈالتا کنزیومر کے لیے تو اس کو 19% ٹیکس چارج کر لیں گے, اور جو ہم لوگ ہیں ایک جگہ ہم 19% کی ریٹرن داخل کر رہے ہیں اور ایک جگہ ہم 17% کی ریٹرن داخل کر رہے ہوں گے, جس پہ ریٹیل پرائز ہے. بھائی بات یہ ہے, اب میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دے سکتا, آپ کسی اچھے وکیل سے مشورہ کر لیں. بالکل. یا اسحاق ڈار صاحب کو آپ کال کر لیں, جی, یا FBR میں چلے جائیں, کیونکہ وہی آپ کو یہ ٹیکنیکل باتیں بتا سکتے ہیں. میں کوئی تھوڑی سی غلط بات بتا دوں گا تو پھر آپ میرے در پہ ہو جائیں. عزیز احمد صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم عزیز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر دیکھیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی. میرا سندھ ہائی کورٹ میں پینشنر ہوں, اور میں بالکل بہت زیادہ بیمار ہوں, نہ چل سکتا ہوں نہ پھر سکتا ہوں. میرا پینشن کا کیس 7 سال سے سندھ ہائی کورٹ میں ہے, اور مجھے پینشن بھی نہیں مل رہی. میں غریب آدمی ہوں, پریشان ہو گیا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب سے آپ درخواست پیش کریں, جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, وہ آپ ان کو خط لکھیں, ان کو درخواست پیش کریں,
मुझे उम्मीद है वो इस पर गौर करेंगे। शाम साहब, बड़ी उनकी अच्छी शोहरत है माशाल्लाह, गरीब परवर आदमी है। कुरतुलैन साहिबा ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो कह रहे हैं शामी साहब, अमेरिका में बिन मानस को इंसान करार देने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान में कोशिश कब होगी? बिन मानस को उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक इनको दिए जाए। तो उस पर तो मुझे अकबर इलाहाबादी का बड़ा याद आ गया। उनके 2 शेर हैं कि कहा डार्विन बोला कि बूझना हूं मैं, बूझना बंदर को कहते हैं। डार्विन बोला कि बूझना हूं मैं, कहा मंसूर ने कि खुदा हूं मैं। तो सुन के कहने लगे मेरे एक दोस्त, फिक्रे हरकस बकदरे हिम्मत ओस। यानी कि इंसानों को कहीं तो जनाब बंदर बनने का शौक है वहां, और हमारी रवायत यह है कि हम तो खुदा के करीब पहुंचना चाहते हैं। जी देखिए जनाब। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।